बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज़म खान के बयान के बाद पूरा जो इस वक्त मंजरनामा है वो वाज़ेह हो चुका है और यूं लग रहा है कि इस पूरे ड्रामे का जो नतीजा है वो भी सामने आ चुका है, क्योंकि अब मामला इमरान खान की गिरफ्तारी पर ही रुकने वाला है और इस गिरफ्तारी का बाज़ाब्ता बाकायदा ऐलान भी हो चुका है। अब इस गिरफ्तारी के हवाले से कुछ मेरे पास बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। इस्लामाबाद से कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये साइफर वाला मामला जो है, इसमें अब नए मोड़ आते जा रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे और मेरे पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है और वो ये है कि साइफर वाले मामले पर ताकतवर हल्के कहां पर खड़े हैं और इसके साथ ही साथ जो पीडीएम की जमातें हैं वो कहां पर खड़ी हैं और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, किस तरह से ये मामला ताकतवर हलकों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़े मसले में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये नाज़रीन कराम बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं और जाहिर बात है कि एक्सक्लूसिव कुछ खबरें भी हैं मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपके सामने कुछ और डेवलपमेंट्स रख देता हूँ। अब आपको पता है कि इस वक्त तमाम तर चीज़ें इस मुल्क में हो रही हैं और अपनी तरफ से ये इंतखाबी इस्लाहात भी और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर इमरान खान को माइनस करके ये सिस्टम के अंदर जो तब्दीलियां भी लाना चाह रहे हैं और इमरान खान को बिल्कुल साइडलाइन करके उनकी कोई वक़्त नहीं है और ये बेसिकली सारे इकट्ठे हुए हैं मफाद परस्तों का टोला। अब मैं एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ही आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों से उनके असासों और दोहरी शहरियत से मुतल्लिक बयान हल्फी ना लेने की सिफारिश कर दी। मतलब कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बराए पार्लिमानी उमूर, उसने इलेक्शन कमीशन को सिफारिश किया कि आप उम्मीदवारों से दोहरी शहरियत का बयान हल्फी ना लें आइंदा से और उनके असासों से मुतल्लिक भी बयान हल्फी ना लिया करें। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास मोहम्मद अबू बकर की जेर सदारत हुआ, जिसमें कागजात नामजदगी के फॉर्म ए और फॉर्म बी का मामला जेर गौर आया। बयान हल्फी के ये फॉर्म उम्मीदवार की दोहरी शहरियत और उसके असासों और वाजबात से मुतल्लिक हैं कि उस पर क्या ड्यू है, उसके पास क्या एसेट्स हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि कायमा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को सिफारिश की है कि बराए मेहरबानी ये वाले आप ना काम ना किया करें। मतलब हमसे हमारे असासों का बयान हल्फी अरकानी असम्बली तो मुबर्रा होने चाहिए इन चीज़ों से, उनके वाजबात, उनके असासे, उनकी शहरियतें, उनकी किस मुल्क के साथ वफादारी, ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए। और इस सब के अंदर जी कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 में बयान हल्फी का कोई जिक्र नहीं। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने फैसले में बयान हल्फी को लाजमी करार दिया था। कायमा कमेटी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत चले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून से ऊपर नहीं है और आप इन चीज़ों को तब्दील करें फौरी तौर पे। तो ये सारी बात है, वारदातियां सारे इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने वारदातें डालनी है और अपने अपने मफादात की जंग जो है वो इन्होंने लड़ते रहना है। अब नाज़रीन कराम, मेन खबर पर आने से पहले दो बड़ी अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो भी ले लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, बल्कि मेरे नज़दीक तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि 9 मई को होने वाले हमले बिलाशुबा संगीन हैं। ऐसे हमले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल जो है वो मुनसिफाना होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और आज समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने तहरीरी जवाब से मुतल्लिक दलाइल दूंगा, तहरीरी जवाब पढ़ूंगा क्योंकि 9 मई के वाक़यात की टाइमलाइन सामने रखना चाहता हूं। 9 मई को 3 से 7 बजे के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में फौजी तनसीबात और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मियां वाली में आलम का इस्तेमाल करदा जहाज तोड़ा गया और दीगर तमाम तर चीज़ें उन्होंने सामने रखी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुजाहिरीन ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया, ये भी कहना था इनका। और इस सब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान के जराइम सिविल नौयत के नहीं है, मुल्जिमान पर दफ़ा 302 जो है उसका भी इतलाक किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि क्या किसी आर्मी ऑफिसर की डेथ भी हुई, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी आर्मी ऑफिसर के जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि जब किसी आर्मी ऑफिसर की डेथ नहीं हुई तो दफ़ा 302 जो है वो कैसे लगा दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा था कि यह दलाइल हिदायत पर नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बेहतर होगा कि आप इस मामले पर हिदायत ले लें। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जो आज हकाइक बताए उनकी बुनियाद पर कह रहा हूं कि फुल कोर्ट बनाकर केस सुना जाए। और इस सब के अंदर जस्टिस मुनीब ने भी बातें की और तमाम तर चीज़ें भी हुई
اور چیف جسٹس نے یہ بات کہی کہ ملزمان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ملزمان ٹرائل کے لیے تیار ہیں لیکن ٹرائل منصفانہ ہونا چاہیے۔ آرمی ایکٹ کو ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا جن پر بنیادی حقوق جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے، یہ جسٹس منیب صاحب کا کہنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کوئی غلطی نہیں، قانون بنایا ہی مخصوص افراد کے لیے گیا، ان افراد کو بھی آرمی ایکٹ کے دائرے میں گھسیٹا جا رہا ہے جن کے بنیادی حقوق کا تحفظ آئین دیتا ہے۔ آرمی ایکٹ کے ڈیزائن، پیرامیٹرز اور ضروریات میں فرق ہے۔ آپ نے جو ڈیٹا پیش کیا اس کے حقائق، الزامات کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلی ہیں اور کیس کی سماعت جو ہے وہ اب جمعے کی صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ ہوئی ہے جو میرے لیے بڑی حیران کن ہے، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے خلاف کیس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت جمعے کو ہونا تھی، تاہم کیس ڈی لسٹ ہونے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت جو ہے وہ جمعے کو ہوگی۔ مطلب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کا کیس اب یہ جو کیا گیا ہے بیسیکلی ڈی لسٹ، یہ میرے لیے بہت زیادہ حیران کن بھی ہے، بہت زیادہ معنی خیز بھی ہے، اور اس کا اب کیا مطلب نکالا جائے، اس سے اب کیا نتیجہ اخذ کیا جائے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ویسے آئی تھنک کہ اس ساری سچویشن میں چیف جسٹس کے ویسے ہی دن جو ہیں وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے گنے جا چکے ہیں، اور اب کوئی فیصلے آتے بھی ہیں تو ان کا کوئی زیادہ لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اب وہ فیصلہ بھی ایک ہومیوپیتھک فیصلہ ہی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ کتنی جلدی آپ دیکھیں نا کہ چیزیں کرنی تھیں، کتنی جلدی معاملات حل کرنے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ عید سے پہلے معاملہ نمٹانا تھا، لیکن اب کتنا آرام سے چیزیں چل رہی ہیں، ادھر سے ہی آپ سمجھ جائیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں مین خبر پہ۔ سائفر کے اوپر بہت زیادہ واویلا ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلی ویلاگ کے اندر پورا سائفر کا بیانیہ ان کا اڑا کے رکھ دیا، ثبوتوں کے ساتھ ہم نکال کے ان کی ویڈیوز لائے اور آپ کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے یہ سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تو اب اس منصوبے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ وہ عمل درآمد کس طرح سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے 3-4 بنیادی سوال ہیں۔ یہ جو ناظرین کرام میں آپ کے سامنے کچھ سوال اور ان کے جواب رکھنے لگا ہوں، ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ہر بندہ دے رہا ہے، اور یہ پورے کا پورا سائفر کا بیانیہ جو عمران خان کے خلاف ہے اسے اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سائفر آیا تھا یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جی بالکل سائفر آیا تھا۔ پہلے تو کہا گیا کہ سائفر آیا ہی نہیں، پھر کہا گیا کہ ایسے مراسلے معمول کے مطابق آتے رہتے ہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سائفر گم کر دیا گیا، یعنی ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی، نمبر 1 پوائنٹ کہ سائفر آیا تھا، اور ریاستی سطح پر سائفر کا ہونا آج تک کسی بھی لیول پر جھٹلایا نہیں گیا۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا اس سائفر میں دھمکی آمیز زبان موجود تھی؟ جی بالکل، اس دھمکی آمیز زبان کے موجود ہونے کی گواہی جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی فلور پر تسلیم کیا کہ اس میں دھمکی آمیز زبان تھی۔ ہنا ربانی گھر نے، جو کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیٹ منسٹر ہیں فورن افیئرز کے لیے، انہوں نے تسلیم کیا، تمام تر لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں دھمکی آمیز زبان تھی۔ نمبر 3، اہم ترین سوال، کہ اگر اس میں دھمکی آمیز زبان تھی اور اس میں جو لہجہ تھا وہ ڈپلومیٹک نہیں تھا، تو کیا پاکستان نے امریکہ سے احتجاج کیا تھا؟ تو جی بالکل، پاکستان نے امریکہ کے سفیر سے احتجاج کیا تھا، اور یہ فیصلہ صرف اس وقت کی حکومت یا پھر عمران خان کا نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا تھا، جس میں جوائنٹ چیف، آرمی چیف، ایئر چیف، نیوی چیف، آپ کے ڈی جی ISI اور تمام تر لوگ موجود تھے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ متفقہ فیصلے کے تحت اسٹیٹ آف پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ڈیمارچ کیا جائے اور احتجاجی مراسلات تھمایا جائے۔ نمبر 4، اہم ترین سوال جو زیادہ جو ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا کوئی سازش ہوئی تھی؟ پاکستان میں امریکی مداخلت کو ریاستی سطح پر تسلیم کیا گیا، اور پہلا قومی سلامتی کمیٹی کا فورم، اور دوسرا، اور اس سب کے اندر اس وقت کے ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار میں پریس کانفرنس میں اسے مداخلت قرار دیا تھا، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ کیا سائفر معاملے کی تحقیقات ہوئی یا کسی عدالت سے کوئی فیصلہ آیا؟ بالکل بھی نہیں ہوئی، اس کا جواب ہے نہیں، قطعاً نہیں۔ عمران خان نے کمیشن بنایا، ختم کر دیا گیا۔ چیف جسٹس کو صدر پاکستان نے خط لکھا، کوئی پیش رفت آج کے دن تک نہیں ہوئی، نہ ہی اس بابت کسی فورم نے کوئی تحقیقات کی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ نمبر 6، کیا عمران خان نے سازش اور جھوٹ پر مبنی بیانیہ گھڑا اور یہ مقدمہ عوام کے سامنے رکھ کے عمران خان نے کوئی جرم کیا؟ تو ناظرین کرام، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں مداخلت ہو اور اس ملک کا وزیر اعظم
اپنی قوم کو حقائق سے آگاہ کرے، تو یہ کیسی سازش ہے، یہ کیسا جھوٹ ہے؟ اگر عمران خان نے پاکستانی قوم کو اعتماد میں نہیں لینا کہ بھئی ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر کیا عمران خان بھارت کی عوام کو اعتماد میں لے گا؟ عمران خان افغانستان کے لوگوں کو اعتماد میں لے گا؟ عمران خان نے کس سے رجوع کرنا تھا؟ وہ ایک منتخب وزیر اعظم تھا، اس نے اپنا مقدمہ اپنی عوام کی عدالت میں رکھنا تھا، اور کیا عوام کے سامنے، ملک کی عوام کے سامنے یہ چیزیں رکھنا کیا گناہ ہے؟ لیکن اب اسے گناہ بنا دیا گیا ہے۔ اب ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، صورتحال یہ بن چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر اپنے حلف سے خلاف ورزی کا مقدمہ چلانے کا منصوبہ ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کا بھی عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا۔ اور اس سب کے اندر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے مقدمے کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ڈرامے سے ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا، سائفر جیسے جھوٹے ڈرامے جو ہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کی آڈیو کی تصدیق ہے، اعظم خان کا جو بیان ہے، گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے سائفر ڈرامہ رچانے کے جرم میں شاہ محمود قریشی بھی شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعظم خان کے منع کرنے کے باوجود سابق وزیر اعظم نے سائفر جیسی خفیہ دستاویز پبلک کی، جو کہ ایک جرم ہے۔ سائفر گم نہیں ہوا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے، انہیں گرفتار کر کے برآمدگی ضروری ہے، یعنی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے تاکہ وہ سائفر جو کہ ایک قومی راز ہے وہ عمران خان سے برآمد کیا جا سکے۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سوال کے جواب پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اعظم خان نے اپنے بیان میں وضاحت کر دی ہے کہ وہ کہاں تھے۔ بیان کے مطابق وہ اپنے دوست کے گھر پر تھے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے لیے سامنے آنے سے گریز کر رہے تھے۔ منظر عام پر آنا اعظم خان کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ ساری باتیں بھی ویسے انہوں نے کہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جن کا اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ تھا، البتہ خبر یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے جو بھانجے ہیں سعید خان، انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے دعووں کی تردید کر دی، اور اعظم خان کا اپنے خاندان میں کسی بھی شخص، کسی بھی فرد سے کوئی رابطہ نہیں تھا، یہ انہوں نے تصدیق کی ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اریسٹ کرنے کے لیے مکمل طور پہ جو منصوبہ بندی ہے وہ اس وقت کر لی گئی ہے۔ ماحول جو ہے، یا پھر آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ بہتر لفظ ہوگا سٹیج سیٹ ہے، تیاری بالکل مکمل ہو چکی ہے، اور اس وقت تمام تر سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ ہیں۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ مثبت پیش رفت ہوئی طاقتوروں کے ساتھ بھی، یہ تمام تر چیزیں بھی، لیکن قطعاً یہ اس کا نتیجہ نہ نکالا جائے، یا اس سے یہ بات اخذ نہ کر لی جائے، یا اس سے یہ پرسیپشن نہ بلڈ کر لی جائے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے معاملات بالکل ٹرن ہو گئے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ حکومت اور طاقتور حلقوں کا آپس میں کچھ چیزوں پر اختلاف ہے، لیکن عمران خان کو مائنس کرنے کے اوپر ابھی بھی یوں لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایک ہی سائڈ پہ ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اب کہا یہ جا رہا ہے، اور یہ بہت ہائی لیول سورسز بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر سنگین غداری، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اپنے حلف کی خلاف ورزی، یہ تمام تر مقدمات چلانے اور دفعات لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس سب میں جیل کی تیاری بھی ہو چکی ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا 8 اگست سے پہلے یہ گرفتاری ہوتی ہے یا بعد میں، مطلب اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ گرفتاری ہوتی ہے، یعنی یہ حکومت عمران خان کی گرفتاری کا وزن برداشت کرتی ہے، یا نگران حکومت کے ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ بڑا واضح کمیونیکیٹ کیا گیا ہے حکومت کو کہ بھائی اگر آپ نے سارے معاملات ہمارے اوپر ہی ڈالنے ہیں، اور آپ نے عمران خان کی گرفتاری کا ملبہ نہیں لینا اپنے اوپر، تھوڑا سا آپ نے وہ برڈن شیئر نہیں کرنا، تو پھر ہم نے ہر معاملہ خود کرنا ہے، تو ہم آگے ہر معاملے میں اپنی مرضی بھی خود کریں گے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور اس بات کی گہرائی میں جائیں اور اس بات کو سمجھیں۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب کو اس کیس کے اندر دھر لینے کا، اور خان صاحب نے ویسے 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے اپنی پارٹی کو بتا دیا ہے کہ نیکسٹ ویک آئی ول ناٹ بی امنگسٹ یو، اور آپ نے اپنے معاملات دیکھنے ہیں، یعنی خان صاحب کو پتہ ہے کہ پیچھے سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی خراب ہو سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔